मंजूर परचीन साहब ये इधर मौजूद है यहाँ पर स्पेस में, तो कल उन्होंने किसी इम्पोर्टेंट काम पे जाना भी है, तो उनके पास भी टाइम कम होगा। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स से पहले हम उनको मौका दे देते हैं कि वो बात करें स्टूडेंट्स के हवाले से, और जो मौजूदा मसाइल हैं उनके हवाले से वो अपनी बात को कंटिन्यू करें। थैंक यू सर फॉर योर टाइम। एंड आप स्टूडेंट्स के हवाले से जो मसाइल उनके चल रहे हैं और जो उनका इस्तेसाल जारी है, स्टूडेंट्स को पामाल किया जा रहा है, तो उनके हवाले से अगर आप बात करें तो बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत शुक्रिया सर। अ, जितने भी यहाँ पर मौजूद है सुनने वाले, सबको सलाम। मेरे ख्याल में ये स्टूडेंट्स के हवाले से, स्टूडेंट्स की सियासत के हवाले से काफ़ी बड़ा टॉपिक है। और ये कॉलोनियल दौर, अभी भी कॉलोनियल दौर है, मगर तब से लेकर आज तक स्टूडेंट को किस तरह डील किया जाता है या स्टूडेंट के सियासत के साथ ताल्लुक़ क्या है, ये तो काफ़ी मतलब लंबी बहस हो जाएगी। सिंपल अगर हम आज के दौर की तरफ देखते हैं तो काफ़ी मसाइल है। इवन यहाँ तो स्टूडेंट लापता किए जाते हैं, हरासमेंट किया जाता है। पहले स्कूल लेवल पे, अगर हम यहाँ पश्तून बेल्ट में तो केस ही अजीब है। वहाँ तो हर रोज़ स्कूल में आ जाते हैं कि आपको हम ट्रेनिंग देते हैं क्योंकि आप लोगों पर हमला होने वाला है। अब ये महीने में एक दिन तो ये हो जाता है, फिर पूरे महीने में वो क्या होता है कि उसके माइंड में बस एक ही चीज़ कि यहाँ पर तो कोई हमला होने वाला है। फिर उसके बाद अगर आप लोग देखें यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट लापता किए जाते हैं, फिर उसी स्टूडेंट को लापता स्टूडेंट्स के लिए आवाज़ नहीं उठाए जा सकते। नौकरियों की लालच में स्टूडेंट्स का जो एक आवाज़ होता है वो भी ब्लैकमेल किया जाता है। मतलब कहा जाता है अगर ये आवाज़ किसी ने उठाया तो उस पर एफआईआर किया जाएगा, और जिस पर एफआईआर होगा वो फिर सीएसएस या पीएमएस के एग्ज़ाम नहीं दे सकता है। तो फिर स्टूडेंट भी वहाँ पर भी इवन अगर इजाज़त दे भी तो भी इनके लिए इतने मसाइल पैदा किए गए कि वो इस तरह का मतलब माशरे के इस्लाह के लिए या माशरे में जो ये जहाँ ये जो निज़ाम है इसमें इस्लाह के लिए बात करना तो छोड़, अगर काफ़ी सीवियर मसले भी हैं। हमारे दोस्त थे अभी, यानी ये तो चंद साल होते हैं, इस्लामिया कॉलेज से उनके काफ़ी करीबी साथी लापता हो गए इस्लामिया यूनिवर्सिटी से। तो वो आवाज़ नहीं उठा सकते थे क्योंकि फिर घर से भी प्रेशर था। यहाँ तो कॉलोनियल सिस्टम ने काफ़ी डीप रूटेड हो चुका है कि फिर आप लोग कोई एग्ज़ाम नहीं दे सकेंगे वगैरह वगैरह। मेरा मतलब यही है कि पहले तो यहाँ अगर इजाज़त दी भी जाए तो भी उन्होंने ऐसे एक माहौल बना रखा है कि उसमें आवाज़ उठाना फिर भी मुश्किल होता है। मगर इतने स्ट्रिक्ट रूल्स के बाद भी यहाँ पर नहीं दिए जाते हैं। एक वो होता है कि इससे फिर तो लड़ाइयाँ हो जाएँगे वगैरह वगैरह। तो मैं तो किसी को वो नहीं करता हूँ, मगर जो लड़ाइयाँ करते हैं मेरे ख़्याल में वो तंज़ीमें तो मौजूद होते हैं। ऐसे काफ़ी सारे वो होते हैं जो कर सकते हैं, मगर जो हुकूक की बात करते हैं वो नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोगों को पता हो आलमगीर अली वज़ीर का भतीजा है, उसने काफ़ी अरसा जेल काटा। महज़ ये बात की थी कि तालीम अपनी मादरी ज़ुबान में होना चाहिए, और फिर उस पर गद्दारी वग़ैरह के मुकदमात। और इस तरह अगर अभी आप लोगों ने रियाज़ महसूद की वो सुनी हो कि वो भी गिरफ़्तार हो गए, मतलब बात नहीं कर सकते। यहाँ पर तो एक लीनियर टाइप का सिस्टम है कि आप जाओगे स्कूल में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में वही बात सुनोगे, फिर आ जाओगे मस्जिद में भी वही बात दोहराई जाएगी। फिर अखबार देखोगे तो वहाँ पर वही एक बात दोहराई जाएगी। फिर आप टीवी या रेडियो ऑन करें, वहाँ पर भी वही बात दोहराई जाएगी। ये ज़हनों को
موجودہ نظام میں پیوست کرنے کے لیے کہ وہ اس سے دوسرا نہ سوچے، بس یہ جو تباہ نظام ہے یہاں کا، اس کو بس اتنا اتنا ان کے سامنے وہ کیا کہتے ہیں کہ جھوٹ اتنا زیادہ بولے جاتے کہ پھر وہ سچ لگنے لگے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اسٹڈی سرکل پر بھی پابندی، اور مشکلات ان کے اپنے جو اگر تعلیمی ادارے میں یا نظام میں بھی وہاں کوئی مشکل ہے تو اس حوالے سے بھی، یعنی میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی یہ جو کورونا میں لاک ڈاؤن تھا، تو پوری جو قبائلی علاقے ہیں پشتونوں کے، یا ایون جتنے بھی پہاڑی علاقے پشتونخوا کے، یہاں پر نیٹ کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کے کلاسز بھی مس ہو رہے تھے، ان کو کافی مشکلات تھے، ہاسٹلز بھی بند تھے کہ آپ لوگ یہاں بھی نہ آئے، کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ اب یہاں پر چونکہ ایک پروگریسو سیٹ اپ تو ہے ہی نہیں، تو کوئی ایسا طرز نہیں تھا کہ وہ اپنی آواز اٹھا سکے، اور اتنا بڑا ایشو ابھی تک وہ ایڈریس ہی نہیں ہو گیا، وہ ان پر بات بھی نہیں ہوئی کہ یہاں پر کوئی مسئلہ چل رہا ہے یا ایسی کوئی بات ہے۔ تو اس وجہ سے کافی سارے مسائل وہ ڈپریس بھی، ہاں اس پر بھی بات کی جا سکتی ہے کہ طلباء یہ جو یکجہتی مارچ کر رہے ہیں، اگر طلباء سیاست میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو اس کا طرز کیا ہو۔ میں تو یہاں پر کافی سارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ناراض نہ ہو، چونکہ ہم خود بھی ابھی یعنی جیسے پی ٹی ایم بن رہا تھا اسی سال یونیورسٹی سے کوئی نکلے تھے، بلکہ اس وقت بھی ہاسٹل میں تھے۔ ہاسٹل میں یہ بھی یعنی سیاست کا بھی طرز کی بات کریں تو وہاں پر تو اسٹوڈنٹ آ جاتے جو بھی ان کے لیے پہلے کمرے کی بندوبست کرتے یا داخلے میں کوئی ہیلپ کرتے، تو بس اسی پارٹی کے ہو گئے۔ وہ نظریات کی جو چناؤ تھا وہ وہاں پر ایک کمرے یا داخلے میں ایک فارم جمع کرنے تک محدود تھا۔ ایک ایسا طرز اسٹوڈنٹ تنظیموں کا جو واقعی اس معاشرے میں مثبت تبدیلیوں کا باعث بن سکے، اس پر بھی بات کرنا چاہیے۔ یعنی میں مثال دیتا ہوں، پشاور یہاں ایک بہت بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹ رہتے ہیں، بہت بڑا تعداد ہے یہاں۔ کوئی ایسا حال نہیں ہے، کوئی ایسا تنظیم نہیں ہے جو ایک اتوار کو مطلب ادب پر پروگرام کرے، دوسرے اتوار پر سیاست پر پروگرام کرے، تیسری اتوار کو کوئی مطلب فلاسفی پہ ہو یا کوئی اور ایک پرمغز ٹاپک پر بات ہو۔ اس طرح ہر اتوار کو کوئی، اگر ابھی 4 سال وہاں اس شہر میں کوئی رہے اور وہ واپس جائے یا کہیں بھی جائے تو ظاہر سی بات ہے وہ بہت کچھ ہوگا، مطلب وہ چینج لانے کی جرت ہوگی اس میں ایک حوصلہ پیدا ہو گیا کہ وہ معاشرے کا ایک بہت ہی ذمہ دار ہے، اس کا صرف ایک ہی مقصد نہیں ہے کہ ایک تنخواہ لینا ہے اور بس کچھ نہیں ہے۔ تنخواہ کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہزار باتیں سیکھی ہوں گے کہ معاشرے میں کس طرح وہ کرامت بنا سکے۔ شاید میں آپ لوگوں کے ٹاپک سے ہٹ کر گیا ہوں، اس کی وجہ یہی ہوگی کہ میں نے سنا ہی نہیں، آپ لوگ جیسے ہی آیا آپ لوگوں نے کہا کہ آپ بات کریں، مگر اسٹوڈنٹ کی تنظیمیں، اسٹوڈنٹس کے مسائل، اس کو حل کرنے کے لیے فارمز، یہ سب ضروری ہوتے ہیں۔ اور دنیا میں جہاں پر بھی اگر ہم چینجز کی بات کریں، دنیا میں انقلابوں کی بات کریں، اگر دنیا میں آزادیوں کی بات کریں تو اس میں اسٹوڈنٹس کا بھی بہت رول رہا ہے۔ اور کسی بھی ملک کے لیے بڑے اور نامور اور اچھے سیاستدان بھی یہاں اسٹوڈنٹس پولیٹکس سے ہی شروع ہوتے ہیں، پھر آگے جا کر وہ پولیٹیشنز بنتے ہیں۔ میں اپنی بات دہراؤں گا کہ ہاں اس پر بھی بیس ہونا چاہیے کہ کس طرح اسٹوڈنٹ پولیٹکس کو پروگریسو اور ایک ایسا بنا سکتے ہیں کہ جو واقعی آگے آئیں گے تو اس کے مثبت اثرات زیادہ ہوں اور وہ واقعی معاشرے میں مثبت چینجز لانے کے اہل ہو۔ وہ آپ لوگ بات کریں اس پر، میرے خیال میں مارچ بھی ہے، اسٹوڈنٹ سولیڈیریٹی مارچ 25 تاریخ کو ہے، جس میں ہم بھی انشاءاللہ ساتھ دیں گے۔ اور ہم سمجھتے ہیں ایون اگر ہم پی ٹی ایم کی بات کر رہے ہیں
تو پی ٹی ایم بھی سٹارٹ میں آپ لوگ چیک کریں، اسٹوڈنٹس نے ہی زیادہ یعنی اس کو تو اسٹوڈنٹس کی وجہ سے زیادہ بنا ہے۔ پشاور یونیورسٹی اور اسپیشل ہم اسلام آباد کے قائد اعظم اسلامک اور دیگر یونیورسٹیاں جو ہیں ان کے اسٹوڈنٹس سے یہی تھے جنہوں نے پی ٹی ایم کے پہلے دھرنے کو کامیاب بنا کر ان میں شرکت، ان میں کردار ادا کر کے پی ٹی ایم کی تنظیم جو بڑھ رہی تھی اس میں کافی کردار ادا کیا۔ تو یہی ہے معاشرے میں ظلم اور جبر کی مخالفت بھی، چونکہ اسٹوڈنٹ نوجوان ہوتے ہیں اور نوجوانوں میں یہی ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک جرت ہوتا ہے جو وہ مطلب مفاہمت کے شکار نہیں ہوتے ہیں تو وہ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح اور بھی امیدیں ہیں کہ فیوچر میں بھی، اور پاسٹ میں بھی ایسا ہوا ہے، فیوچر میں بھی کریں گے۔ تو یہی ہے۔ اور آپ لوگ چونکہ ابھی اسی فیلڈ میں ہیں اور اسی کے لیے آپ لوگوں نے ایک مارچ اعلان کیا ہے، تو کافی سارے ڈیٹیلز لے کے آپ لوگوں نے یہ حرکت، یہ موومنٹ شروع کی ہوگی۔ تو ہونا چاہیے کہ اس حوالے سے پمفلٹ بھی بنائیں تاکہ عام نوجوانوں کو طلباء کی سیاست یا طلباء کے مسائل کے حوالے سے آگاہی ہو، اور وہ واقعی سمجھ سکے کہ اگر میں اس کاز کے لیے کام کروں تو وہ میرے لیے یا پورے معاشرے کے لیے کون سے مثبت اثرات لا سکتے ہیں، یا کون سے مثبت چینجز لا سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی آگاہی ہونا چاہیے اسٹوڈنٹس کے سیاست یا مشکلات۔ اور باقی اسٹوڈنٹس کی جب بھی ہم بات کریں گے تو وہ بلوچ طلباء، وہ پشتون طلباء یا دیگر جو جتنی بھی اتنے سرس کے طلباء ہیں جو لاپتہ ہوتے ہیں، جو ہاسٹل سے راتوں کے وقت ان پر چاپے پڑتے ہیں اور ہاسٹل سے لیے جاتے ہیں، اغوا ہوتے ہیں، اور پھر ان کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، یہی بھی اس میں ضرور اس پر بات ہونی چاہیے۔ اسٹوڈنٹس تو یعنی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، اب اگر کوئی بلوچ لاپتہ ہو گیا تو کیا بات ہے کہ ان کے لیے دوسرے دن وہاں جو رہتے 5-10 بلوچ وہ نکلیں گے اور باقی اسٹوڈنٹ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے؟ وہ تو ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، کیوں ان کے ساتھ نہیں نکلتے ہیں؟ یا اس طرح اگر کوئی پشتون لاپتہ ہو گیا، اسٹوڈنٹ ہے، ہاسٹل سے نکالا گیا، تو ایکسٹینڈ ہونا چاہیے اس پر۔ اور ابھی تو حقوق سے زیادہ اسٹوڈنٹس کے اپنے سروائیول کا مسئلہ ہے۔ اب بلوچستان یونیورسٹی جائیں، وہاں پر کینٹ ہے کہ یونیورسٹی ہے، یہ پتہ نہیں چلے گا۔ باقی اکثر یونیورسٹی میں، گمل یونیورسٹی 2018 میں جب پی ٹی ایم بنا تو گمل یونیورسٹی کو کافی ملٹرائزڈ کیا گیا، اور ایون جب ہم وہاں جاتے تھے اپنی کچھ کاغذات لینے کے لیے تو پتہ نہیں گیٹ پر کیا ہو جاتا تھا کہ اچانک وہ ہمارے جو دوست ٹائپ ہو کے وہ ہوتے تھے سیکیورٹی والے، وہ بھی کہتے یار ہمیں پھر نہیں چھوڑتے ہیں۔ تو یہی ہے کہ ہاں پھر یہی ہے کہ ان اسٹوڈنٹس کے پاس جب ملٹری آتی ہے تو پھر تو اجازت ہوتی ہے ایون وہاں پر بندوق کا کلچر عام کرنا، یہ سب کچھ ان کو ہوتی ہے۔ تو اگر اتنے بندوق وغیرہ کی اجازت ہیں اور وہ وہاں کھلے عام پھر سکتے ہیں تو ان کو وہاں رہنے کی، وہاں مثبت سیاست کرنے کی اور مثبت ایکٹیویٹیز کرنے کی بھی اجازت ہو۔